बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैं आपके साथ 6 शेयर करूँगा, 6 स्टोरीज़, बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। आज एक फिर आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी, इंशाल्लाह ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी कि आपको मज़ा आएगा। इस तरह की ज़बरदस्त स्टोरी है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अदालत में रो पड़े। एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या है? चीफ जस्टिस साहब को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, प्लान क्या था, कौन यरगमाल बना के बैठा है या बैठे हैं, और ये प्लान क्या। ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेंच फिर टूट गया, फिर बन गया। आज जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब अलग हो गए। उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी सही, उन्होंने कुछ लिखा भी सही और कुछ कहा भी सही। उसमें भी ये बहुत बड़ी कहीं बगावत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। ये मामला उसी तरफ बढ़ रहा है जैसे जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ बढ़ा था। ये क्या हुआ था जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़? ये अपने जवानों के लिए मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँगा कि जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस उस वक़्त के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हुआ क्या था। इंतहाई दिलचस्प मालूमात मैं शेयर करूँगा। और नवाज शरीफ साहब ने आज दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी बात करेंगे। अजहर मशवानी यूथिया वापस आ गया है, इस पर भी बात करेंगे। एक ऐसी 2 वीडियोस आपको दिखाने लगा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है, ताकि उनको पैगाम जाए कि आप अकेले नहीं, आप भरपूर तामुन कर रहे हैं। मैं बहुत ममनून हूँ, ये अल्लाह के करम और आपके तामुन से हो रहा है। मुझे अफसोस हुआ है आज कराची में जो वाक़या हुआ है, जो भगदड़ मची है फैक्ट्री में, और 1 दर्जन के लगभग लोग जहाँ बहक हो गए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। वह आवाम को भी ख्याल करना चाहिए साथ साथ। इस तरीके से नहीं वो कर रिस्पॉन्सिबली आप लें। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में हमने 2-2 हज़ार बंदों को बुलाया, उनको मेरी टीम जाके टोकन दे आती है। टोकन पे जो आते हैं उनको मिलता है। बाहर से बंदे कहते रहते हैं कोई भी कि जनाब अगर कोई इजाफी आ जाता है नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पे नहीं देते, आप ना कोशिश करें। वो सर्विस मेरी सिफारिश पे भी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। और इस मैं चूँकि स्टोरीज़ इतनी अहम हैं कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते। कल गुज़र रहा था इस्लामाबाद में 12 कऊ के इलाके, गालिबन वहाँ उसी के आसपास एक ट्रक खड़ा था आटे का। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग गाड़ियों से उतर के वो आटा ले रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह का नाम माने, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के आटा ले रहे हैं, मुफ्त मिल रहा है। ओ खुदा का नाम मानो यार, वो उनका भी हक मार रहे हो कि जो गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। खैर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, लेकिन मैं पहले 2 वीडियो सुनाऊँगा। ये कौम डेवलप हुई है, ये इस तरह की कौम मुसल्लत हो गई है, इस तरह की मुआशरत डेवलप हो गई है, इस तरह की अखलाकियात डेवलप हो गई है। ये 2 वीडियो सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा ज़रा, अस्तग़फ़ार कीजिए। एक वीडियो से तो पहले मैं कहता हूँ कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कह लें, आप नऊज़ु बिल्लाह भी कह दें। ये आपको मैं सुनवाने लगा हूँ। ये वो कौम है जो टेम्पर नहीं लूज़ कर गई, जो अक्ल लूज़ कर गई है। गुस्सा होता है, फिर गुस्से की कोई स्टेजेस होती हैं, फिर जुनून होता है। फिर मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता होता, लेकिन आप ये देख के आप मेरी गवाही देंगे कि नकवी साहब आपने हल्का हाथ रखा है। उसके बाद कुछ इंसान बावले हो जाते हैं। बावले के बाद फिर वो काटना शुरू कर देते हैं। यूथियों की वो बेचारों की वो स्टेज है कि वो बावले हो चुके हैं, अब वो काट रहे हैं, काटने पे आए हुए हैं। ये देख लें, ये देख लें, ज़रा सुन लें। अगर मैंने गलत कहा है तो आप मुझे कह दीजिएगा। और वो जो बैठा हुआ है हाफिज़े कुरान माय फुट। आपने देख लिया। मैं नऊज़ु बिल्लाह कहता हूँ, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता हूँ। ये है वो यंग जनरेशन जिसकी अखलाकियात को इमरान खान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसको कुरान का इल्म नहीं, जिसको कुरान की तमीज़ नहीं, जिसको कुरान का एहतराम नहीं। वो जो बैठा हुआ है हाफिज़ कुरान, इसने आगे क्या बकवास की, इसने पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
کچھ بھی ہو ایک دفعہ پھر سن لیجئے، یہ ہیں وہ یوتھیے جو عمران خان نے پالے ہیں، یہ سن لیجئے۔ اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے حافظ قرآن مائی فٹ۔ یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس پر انسان باولا ہو جاتا ہے، باولا ہونے کے بعد وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ یہ یوتھیے باولے ہو چکے ہیں اور یہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، پھر ہمت اتنی ہے، غیرت اتنی ہے، شرم اتنی ہے کہ دوسری ہی ویڈیو میں معافی مانگ لیتے ہیں، فوراً ہی کہتے ہیں جناب ہم، اور معافی کی ویڈیو آ جاتی ہے، میں نے فلاں وقت یہ کہا تھا، یہ ایک کا نہیں یہ درجنوں کا ہو چکا ہے، میں نے فلاں وقت یہ بینر یہ پلے کارڈ اٹھایا تھا اس پہ معافی مانگتا ہوں، میں نے فلاں وقت میں اس طریقے سے وہ کسی غلط فہمی میں آ گیا تھا، میں اس میں کیوں اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو شعور نہیں دیا۔ میں ایسے تو نہیں کہتا کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، جب جوتے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ویڈیو ایک اور دیکھیے، پھر اس کے بعد میں ان ایکسکلوسیو سٹوریز پر بھی جاتا ہوں۔ 30 اپریل تک کا ٹائم ہے سب کے بعد اس کے بعد ہم تختہ خود الٹ دیں گے اس ملک میں۔ بہت ہو گیا، 70 سال میں ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ میرے دادا نے ان کی غلامی کی، میرے باپ نے ان کی غلامی کی، میری 28 سال عمر ہے، میں ان کی غلامی میں ہوں۔ یہ کوئی تماشا لگا رکھا ہے؟ اب عمران خان بھی پیچھے ہو جائے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 30 تاریخ تک کا ٹائم ہے جو عدالت نے دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا الیکشن نہیں ہوں گے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں کہہ رہا ہوں 30 تاریخ کے بعد ہم اس حکومت کا خود تختہ الٹ دیں گے۔ ابھی تو ہم عمران خان کے کہنے پہ چل رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا یار توڑ پھوڑ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور وہ بیچارہ کیا کرے، وہ لگا ہوا ہے آئین اور قانون کے بیچ میں، لگا ہوا ہے، وہ تھک گیا ہے بھائی۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر وہ ایک اعلان کر دے کہ یار پاکستانیوں میں تھک گیا، آپ اپنا خود دیکھ لو جو کرنا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ خون کی ندیاں ہونی ہیں، یہ نہیں بچیں گے، یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے باہر۔ ایک قانون ہوتا ہے، ملک میں ایک آئین ہوتا ہے جو انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ 30 تاریخ تک کا ٹائم ہے، خدا کی قسم اس کے بعد تک ہم خود الٹ دیں گے اس ملک میں۔ 30 تاریخ تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہم اس ملک کا تختہ الٹ دیں گے۔ اب یہ وہ یوتھی ہیں، یہ وہ نسل ہے جس طریقے کی تیار ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس طرح کا تو انسان نہیں ہوں کہ میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں، میں آپ کو منع کرتے رہتا ہوں، میں تو بلاک کر دیتا ہوں جو غیر پارلیمانی الفاظ، لیکن میں داد دیتا ہوں لوگوں کی ہمت کو کہ جو ایسوں کو دیکھ کے بھی غیر پارلیمانی الفاظ کو روک کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مجھے بھی داد دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ نسل ہے کہ جو جس طریقے کی یہ نسل تیار ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش ہے، کوئی رہ گئی ہے؟ اس نسل کو دوبارہ موقع ملا، انہوں نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نسل کو موقع نہیں ملنا۔ آپ یوتھیوں پہ فکر ہو جاؤ، آپ کا ٹائم ختم شد، اور اعلان ختم شد، ٹھیک ہے نا۔ چیف جسٹس رو پڑے، چیف جسٹس صاحب روئے ہیں، آج انہوں نے کہا جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک اپنے جج کو سزا دوں اور بس یہ کروں وہ کروں، جج کے پر جب آئے گی تو میں سامنے آ جاؤں گا اور یہ ہوگا، اور بڑے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی مکالمہ کیا اس میں بھی، اور پھر ان کو قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں بھی بڑی ہمدردی اب یاد آ گئی کہ اس وقت ان کے خلاف یہ ہوا تھا، اور کچھ پارلیمنٹیرینز نون لیگ باقی پیپلز پارٹیوں نے کہا اس وقت ان کو غدار کہا گیا، آج وہ پارلیمنٹ میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران چیف جسٹس آپ جذباتی ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ کچھ لوگوں کو بڑا ترس آیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اور اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ جب یہی جس بینچ میں ساتھ بیٹھے ہوئے منیب اختر صاحب نے، وہ ایک لارجر بینچ تھا جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا مقدمہ سن رہا تھا، ان کی بیوی سرینا عیسیٰ سے اس طرح کے سوالات کیے گئے، سرینا عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس وقت کسی کو ترس نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور جناب وہ دیا گیا ہے ٹائم کہ چلیں آپ پوچھ کے بتائیں، ذرا جائیں ادھر ادھر۔ اصل میں چیف جسٹس صاحب نا پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں،
اور ان کو ایک بڑی بغاوت کا سامنا ہے، وہی بغاوت جو چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس، مرحوم چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے اگینسٹ ہوئی تھی۔ یہ بغاوت کیا ہوئی تھی یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جناب یہ بغاوت کیا تھی اپنے جوانوں کے لیے۔ یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ایکسکلوسیو سٹوری دوں گا، اور ایکسکلوسیو سٹوری یہی ہے میرے بھائی کہ ان کو کس نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایک تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے نا، بالکل وہی ہے۔ ایک تو ہے حب عمران اور ایک ہے بغض فائز عیسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ بغض فائز عیسیٰ میں مبتلا اس وقت بہت ہی پکی رپورٹوں کے مطابق دو لوگ ہیں، ان میں سے ٹاپ پر جسٹس اعجاز الاحسن ہیں اور دوسرے نمبر پر منیب اختر ہیں، باقی بھی لوگ ہیں۔ بغض قاضی فائز عیسیٰ میں ان کو تڑپ لگ گئی ہے کہ یار یہ بندہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ معاملہ کیا تھا، پلان کیا تھا، میں پلان بتا دیتا ہوں، میں معلومات کی بنیاد پہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ یہ پلان تھا جناب کہ خان صاحب آئیں اور جسٹس بندیال صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اور تب تک ایکسٹینشن دیں جب تک جسٹس اعجاز الاحسن نہیں آ جاتے، کیونکہ جسٹس بندیال صاحب 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ لیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور وہ غالباً 25 اکتوبر 2024 تک رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آئیں گے جسٹس اعجاز الاحسن جو اگست 2025 تک رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ طے ہوا کہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سکپ کیا جائے، یہ سازش، یہ پلاننگ، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے تب تک ایکسٹینشن دے دیں جس طریقے سے بھی، چاہے وہ آرڈیننس کے ذریعے کسی طریقے سے، آپ مجھے تب تک ایکسٹینشن دے دیں کہ جب تک اعجاز الاحسن کا ٹائم نہیں آ جاتا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ سارا طریقہ، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کیسے؟ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی یہ 8 اگست کیوں نہیں ہو سکتی یہ ڈیٹ، ہاں الیکشن کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 8 اگست اور 8 اکتوبر میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر، تو کیا فرق ہے 8 اگست اور 8 اکتوبر میں؟ الٹا کوئی اور لوگ جوان ہو جائیں گے، 18 سال کے ہو جائیں گے، ووٹر ہو جائیں گے، اتنے تک ہزاروں کی تعداد میں ہر روز ہو رہے ہیں نا، تو پھر عمران خان کے ووٹ اور بڑھ جائیں گے۔ لیکن ان کو بیساکھیاں چاہیے، ان کو وہ پلان چاہیے، ان کو وہ ایکسٹینشن چاہیے، چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ بھائی جس طریقے جو بندے کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں نا وہ بینہ طور پہ، پھر وہ باغیوں نظر میں وہ خطرہ ہوتا ہے کہ کل کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، ہمارے خلاف ریفرنس آ جائے گا، اس ریفرنس کی بنیاد پہ ہم فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ معاملات بڑے گمبھیر ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں آپ کو اس طرح کی سٹوریز دوں گا۔ ایسے نہیں کہا تھا، ایسے نہیں کہا جنرل باجوہ صاحب نے کہ بندیال صاحب بڑے کمزور آدمی ہیں، ان کو 2 لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ایک جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور دوسرے جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ آپ سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے گیا نا۔ بہت کچھ آپ کو، بینچ ٹوٹ گیا آج، کیوں؟ کل بینچ ٹوٹا، جسٹس امین الدین صاحب الگ ہوئے، آج بینچ ٹوٹا، جسٹس مندوخیل صاحب الگ ہوئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ انہوں نے کچھ جملے لکھے، اس پر کچھ جملے بولے اور پھر وہ الگ ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا جی کل جب جسٹس امین الدین صاحب بینچ سے الگ ہوئے تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر وہ الگ بھی ہوئے ہیں تو یہ بینچ برقرار ہے۔ حالانکہ بینچ ایون کا ہو گیا تھا، 4 ججز تھے، عام طور پہ ایون کا بناتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز، سارے کا سارا مقدمہ فیوٹائل ہو جائے گا اگر 2 ادھر اور 2 ادھر ہو گئے تو، ٹھیک۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ 3 ادھر ہو جائیں گے، اس وجہ سے اکیلے رہ جائیں گے مندوخیل صاحب، ہم تینوں ایک ہی طرف دیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک جتنے کیسز میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بیٹھے ہیں یا جسٹس مظاہر نقوی، کبھی انہوں نے ایک مقدمے میں بھی سر منہ انحراف کیا ہے؟ اتنا سا بھی انحراف کیا ہے چیف جسٹس کی رائے سے؟ تو کیا یہ عجیب اتفاق ہے یا یہ حسن اہتمام ہے؟ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ انہی کے ساتھ بالکل متفق ہوتے ہیں؟ ایسے جناب ان کے اوور لیپنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں،
جیسے بالکل جناب موزانہ طریقے سے جو وہ الفاظ لکھتے ہیں وہی الفاظ یہ لکھتے ہیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ کبھی انہوں نے انحراف کیا ہے چیف جسٹس کے کسی فیصلے سے؟ کیوں نہیں؟ کیا ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے؟ لیکن اب آپ دیکھیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ کل لکھوایا گیا وہ کھلی عدالت میں نہیں لکھوایا. اس سے پہلے یہی بات جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے بھی کہ جو کھلی عدالت میں لکھوایا گیا وہ وہاں جا کے تبدیل ہو گیا. تو اس کے بعد جسٹس مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ نہ مجھ سے مشورہ کیا گیا، شاید ضرورت نہیں تھی، یا مجھے اس قابل نہیں سمجھا گیا، اور اس فیصلے کے اثرات کو عدالت میں دیکھے جانے کی ضرورت ہے، اور اس مقدمے کی سماعت کے لیے میں مس فٹ ہوں، اس وجہ سے میں الگ ہو رہا ہوں، اور اللہ ہمارے ادارے پر رحم فرمائے. بینچ جو بھی بنے، جو فیصلہ ہو اللہ کرے وہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہو. چیف جسٹس صاحب نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور ان کو روک دیا، اور بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا. لیکن پھر جب بھی بینچ ٹوٹتا ہے، 9 رکنی بینچ جو بنا تھا وہ ٹوٹتے 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 اب 3 رکنی بینچ بن گیا ہے. ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، ایک اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور ایک منیب اختر صاحب ہیں. اور فیصلہ کیا؟ وہی والی بات ہے کہ قاصد کے آتے آتے میں خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں، ہاں ٹھیک ہے نا، میں جانتا ہوں جو فیصلہ آئے گا، میں وہ ہر ایک بچہ جانتا ہے ان 3 کا کیا فیصلہ آئے گا. یہ اسی وجہ سے تو نواز شریف صاحب نے بھی آج کہا ہے. لیکن نواز شریف صاحب سے پہلے بھائی بات یہ ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب کی صورتحال پر میں ذرا دلچسپ سی بات آپ کو بتاتا ہوں جوانوں کو. کیا ہوا تھا؟ سجاد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے 13ویں چیف جسٹس تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت 58(2)B کے تحت توڑی گئی. کس نے توڑی تھی؟ اپنا غلام اسحاق خان صاحب نے. ٹھیک، 58(2)B جو صدر کو حاصل تھے اختیارات، اور وہ ضیاء الحق کے زمانے سے تھے، 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے، اور جناب 58(2)B کے تحت توڑی گئی. 1993 میں یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی. ان 11 رکنی بینچ میں ایک جج تھا جس کا نام تھا سجاد علی شاہ. اس نے نواز شریف کی حکومت کی بحالی کی مخالفت کی تھی. آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. اچھا، بے نظیر صاحبہ جب نواز شریف صاحب کے بعد آئیں تو، اور جب اس وقت جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے جب نواز شریف کی حکومت کو بحال کیا گیا، تو اس وقت جب بے نظیر صاحب آئیں اور نسیم حسن شاہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو اس وقت وزیر اعظم لگاتا تھا چیف جسٹس. یہ تو بعد میں وہ ہوا نا کہ افتخار چودھری نے کہا کہ جس کا نمبر ہوگا اسی طریقے سے لگائے، وہ اس وقت وزیر اعظم لگاتا تھا. تو جب بے نظیر صاحب آئیں تو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ سجاد علی شاہ صاحب نے نواز شریف کی حکومت کی بحالی کی مخالفت کی تھی، بس صرف اس غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس لگا دیا، اور 2 کو بائی پاس کر کے لگایا. 2 ججز کو، غالباً ایک تو وہ سعد سعود جان صاحب تھے نا، اگر میں بول نہیں رہا، ایک دوسرے صاحب تھے. ان 2 ججوں کو بائی پاس کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس لگا دیا. مجھے یاد ہے، میرے اس شروع ہی سے ایک جو پولیٹیکل ایک جبلت سی ہے نا، اس میں مجھے یاد ہے میں اس وقت تو میں 90s میں میٹرک میں تھا، تو اس وقت میٹرک یا تازہ میٹرک کیا ہوگا ہم نے. تو اس وقت ریڈیو پہ ہم سن رہے تھے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے یا ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی تھی. ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سجاد علی شاہ صاحب قابل نہیں ہیں، لیکن 2 کا حق مارا گیا ہے ان کو اس طریقے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جب فاروق لغاری صاحب نے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت توڑی تھی اور ان کو گھر بھیجا تھا، اس وقت چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ صاحب، جن کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 2 کو بائی پاس کر کے بنایا تھا،
ان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنا تھا، لیکن انہوں نے اسی فاروق لغاری صاحب کے فیصلے کو برقرار رکھا اور بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو سجاد علی شاہ نے دوبارہ بحال نہیں کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا مزہ نا، معلومات آپ کو مزہ آ رہی ہے نا، مزہ آ رہا ہے نا معلومات سن کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، نواز شریف صاحب سے ان کی ٹسل بن گئی، نواز شریف صاحب سے ٹسل بنی، وہ ٹسل لمبی چوڑی اس کی وجوہات ہیں، کچھ ججز کی ایلیویشن بھی تھی، کچھ جو ہے نا وہ کورٹس کے جو بنی تھی ملٹری کورٹس ان پہ بھی کچھ مسائل تھے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ان کا توہین عدالت کا بھی نوٹس، پھر ایک دفعہ تو وہ حاضر ہوئے، پھر وہ کہتے دوسری دفعہ بھی جائیں، غالباً دوسری دفعہ بھی گئے، پھر بھی وہ جان نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر وہ نون لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر دیا، اور جس طریقے سے وہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی صورتحال بنی تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے 58(2)B کو 8ویں ترمیم جو تھی اس کو 13ویں ترمیم سے ختم کر دیا نواز شریف صاحب نے 58(2)B کو۔ جیسے ہی ختم کیا سجاد علی شاہ نے اس ترمیم کو بحال کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بحال کیا اسی دن جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں ایک اور بینچ نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا، اس کو دوبارہ جو کینسل کر دیا، سجاد علی شاہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور 58(2)B پھر غرق ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ 58(2)B اسمبلی نے ختم کی، اس اسمبلی والے 58(2)B کو سجاد علی شاہ بہت ضدی آدمی تھے، اللہ بخشے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سجاد علی شاہ صاحب نے جناب وہ 58(2)B کو جو ختم کیا، اسمبلی نے ختم کیا، اس کو اڑا دیا انہوں نے۔ اس کے بعد بیٹھ کے سعید الزمان صدیقی صاحب نے سجاد علی شاہ کے فیصلے کو اڑا دیا۔ کوئٹہ رجسٹری میں ارشاد حسن خان کے ساتھ 2 رکنی بینچ تھا، ارشاد حسن خان اور دوسرے کون تھے، انہوں نے جناب چیف جسٹس کو فردر فیصلوں سے روک دیا، اور اس کے بعد کو 10 رکنی بینچ آیا جس نے چیف جسٹس کو اڑا کے رکھ دیا، اور کہا کہ یہ تو ان کی تو جو چیف جسٹس کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ اپائنٹمنٹ ہی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی، 2 کو بائی پاس کر کے بنایا گیا تھا۔ کچھ اسی طرح کا سامنا ہے آج کے چیف جسٹس صاحب کو بھی، یہ ایسے ہی کوئی چنے تو نہیں بیچ رہے، ایک دن ایک جج جناب، وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، الگ ہو رہا ہے، صرف الگ نہیں ہو رہا، چیف جسٹس کے آرڈرز کی دھجیاں اڑا رہا ہے، چاہے وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، جسٹس قاضی فائزیسا ہوں، جسٹس سردار طارق ہوں، جسٹس جمال مندوخیل ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، جو بھی یہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں، یہ جب جسٹس، تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ فل کورٹ سے ڈر کیوں لگ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو؟ فل کورٹ سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ جب ایسے لوگ آس پاس بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ آنسو ہی بہاتے رہیں تو باقی کچھ معاملات تو گڑبڑی ہونے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بینچ ہی ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیا تسلیم ہوگا؟ یہ بینچ بنے، فل کورٹ بینچ بنے۔ اسی طرح کے ججز نے مجھے فارغ کیا تھا 2017 میں، بہت دبنگ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی فل کورٹ بنے گا تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز ان کے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جو انکشافات کیے، جو جسٹس شوکت زی صدیقی نے کیے، اس وقت سو موٹو نہیں بنتا تھا، اس وقت سو موٹو نہیں۔ اور بھی میرے پاس بہت ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اظہر مشوانی صاحب واپس آ گئے ہیں۔ جی ہاں، ان کا سافٹ ویئر بڑے دھیمے دھیمے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں اپڈیٹ ہو گئی، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ گھر پہنچ گئے ہیں، اب وہ کسی سے بات کرنے کی بے روادار نہیں ہیں، بس انہوں نے ایک اطلاع دی ہے کہ میں بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گیا ہوں، میں ممنون مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اس طرح کی بات کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یوتھیوں کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکلنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا اپنا واٹس ایپ نمبر وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا اگلا ہے، کیا کیا بتایا ہے، کیا کیا انکشافات کیے ہیں، کیا کیا معلومات دی ہیں، کس طرح سے کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی، یہ آپ کو، ہم سب کو اور یوتھیوں کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا کیا صورتحال اور گھیرا کیسے تنگ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا، جو اس طریقے کی قوم ہو، تیار ہوئی ہو کہ جو باولا ہو کہ کاٹنے پہ تلی ہو،
یہ قوم افورڈیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ قوم دوبارہ اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ جو یوتھی جس طریقے کے باولے ہو چکے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں، وہ پاکستان دشمنی پہ اتر آئے ہیں. ایسے یوتھیوں کو پاکستان کا آئین یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی ریاست برداشت نہیں کرے گی. اب بہت ساری باتیں ہیں اور دیکھتے ہیں منڈے ٹیوزڈے کو ہوتا کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.